अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज बड़ी खबर आई है। केस है आईनी मुद्दत यानी असम्बली डिज़ोल्व होने के बाद 90 दिन में इलेक्शंस करवाने का मामला, और इसके ऊपर फरीकैन से जवाब तलब किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अदालत को बताया कि वो 11 फरवरी को इलेक्शंस करवा देंगे। अब जहां इसके ऊपर तारीख के ऊपर भी बहुत से सवालात हैं, वहाँ आज प्रोसीडिंग में कुछ यूँ हुआ कि इख्तिताम के ऊपर अदालत ने अपने ऑर्डर में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाए सदर मुमलिकत के पास और मुशावरत करे कि हतमी डेट क्या होनी चाहिए इलेक्शंस की। मुशावरत के बाद एक हतमी फाइनलाइज डेट बताई जाए और जो डेट होगी उसके ऊपर तमाम फरीकैन के दस्तखत हों। अदालत में कल सुबह वो डेट सबमिट करवाई जाए और वो जो डेट होगी उससे पीछे हटने की इजाज़त नहीं होगी। अदालत ने कहा कि जमा करवाई गई तारीख से पीछे ना तो हटने देंगे, ना उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कोई दरख्वास्त दायर करने की गुंजाइश होगी। यानी अगर इलेक्शन कमीशन चाहे कि उसको रिवाइज़ करवा ले तो वो भी नहीं हो सकेगा। ये भी कहा कि हमें अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाना आता है। सियासी जमातों की तरफ से इसके ऊपर रद्द अमल आया, जहां अक्सर जो जमातें थीं उन्होंने इसको खुशाइन कहा। ANP ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। सियासी पोजीशन एक तरफ, कानूनी सवालात बहुत सारे हैं इसके ऊपर। क्या इस बात का तयन हो पाया है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका, और ये जो ऑर्डर है ओवरऑल इसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या क्लैरिटी आई है इससे, जो सबसे बड़ा सवाल कि इलेक्शंस कब होंगे। क्या जो 11 फरवरी की तारीख दी जा रही है, क्या जो मुलाकात हो रही है सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान जो हुई है उसमें किसी एक तारीख के ऊपर इत्तफाक हो पाएगा। बहुत सारे सवालात। इसके लिए हमारा सवाल कुछ यूँ कि क्या अदालती ऑर्डर के बाद मामला खुश असलूबी से सुलझ पाएगा। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए हफीजुल्लाह नियाजी साहब, शहजाद इकबाल साहब, उमर चीमा साहब और महमल सरफराज साहिबा भी हमारे साथ हैं। कानूनी मामले को समझने के लिए खुसूसी तौर पर हमने दावत दी है एडवोकेट हाफिज़ एहसान साहब को। हाफिज़ साहब, आपसे ही सबसे पहले स्टार्ट करूंगी और कानूनी नुक्ता समझना चाहूँगी। आज का ऑर्डर सबसे पहले हमें समझाइएगा, क्या इस नुक्ते की क्लैरिटी मिल पाई है कि कौन तारीख देने का मजाज है इलेक्शंस की इस सूरत हाल में? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ी वाज़ेह चीज़ ये है कि अगर आपके मुल्क के अंदर सेंसस को नोटिफाई कर दिया जाए तो आपके इलेक्शन जो है वो सेंसस की नोटिफिकेशन का जो प्रोसेस है डीलिमिटेशन का, उसको मुकम्मल करने के बाद 51(5) के अंदर जो होगा वो इलेक्शंस होंगे। और ये एक सेटल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और उसके बाद ही आपका आर्टिकल 224 आता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। अब इसके अंदर हुआ ये है कि चूँकि हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल एक प्रोसेस के अंदर पिछले 1 साल से गुजर रहे हैं, तो जब गवर्नमेंट को ये चाहिए था, फेडरल गवर्नमेंट को, कि अगर उसने सेंसस को नोटिफाई करना है, और ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपके इलेक्शन जो है वो लास्ट सेंसस को नोटिफाइड किए बगैर नहीं होंगे। और 2017 की भी जो थी वो प्रोविजनली जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने 19th अमेंडमेंट करके उसके अंदर हमने अलाउ किया और कहा कि जी वक्ती तौर पर इलेक्शन करवाएं और बाद के अंदर जाके इसे देखेंगे। अब जब फेडरल गवर्नमेंट ने कर लिया और एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि जी चूँकि असूली तौर पे ये है कि जिस दिन असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया जाए उसी दिन जो है वो प्रोसेस जो है वो इलेक्शन का ट्रिगर होना चाहिए, और वो 90 दिन है। अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो 60 दिन है, और अगर नहीं पूरी करती, डिज़ोल्व कर दी जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 90 दिन है। अब जब वो प्रोसेस 51 का शुरू हुआ तो उसके बाद ये है कि ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार था कि उस वक्त डेट देते, और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार देते, चूँकि 51(5) का प्रोसेस जो था उसे मुकम्मल होना चाहिए था और उसके बाद ये हुआ। लेकिन इसके अंदर जो की जा सकती थी और वो थी इलेक्शन कमीशन का इनएक्शन था इस सारे प्रोसेस के अंदर। और वो ये था कि जब आपको पता था कि 51(5) का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर आई है और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल या जो इलेक्शंस के जो मैटर्स हैं उसके अंदर एक इशू रेज होना है, तो उसी वक्त ये कर दिया जाता कि 120 दिन इलेक्शन एक्ट के अंदर है कि उसके अंदर डीलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा होना है, और उसके बाद जो था वो आप जो 90 दिन का टाइम है उसके अंदर आप जो आपको चाहिए 55 से 57 डेज उसके अंदर उसको अनाउंस कर देते। अब आपने जब वो शेड्यूल ना दिया तो उसके अंदर से लीगल क्वेश्चंस भी उभरे, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी आई और इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात भी आई और इलेक्शन के अंदर अनसर्टेनिटी आई। उसका रिजल्ट्स ये निकला कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब बात हुई है तो उसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह आई है, वो ये आई है कि 51(5) के होते हुए 90 दिन जो है वो उसी दिन स्टार्ट होंगे जिस दिन इलेक्शन का वो प्रोसेस जो है जो पहले 17 दिसंबर पे था अब उसको 30 नवंबर के अंदर कर लिया गया जी। अब अगर ये पहले हो जाता तो ये
یہ سارا نہیں ہے. اب دوسرا آپ کا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ ڈیٹ دینے کا اختیار کس کو تھا. الیکشن کے اندر کلیئرلی کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی کو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈیزالو کرے آرٹیکل 48(5) کے نیچے, اور وہ اس صورت کے اندر سچویشن ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی جو آپ کا پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیڈ ہو, اور اس کے بعد کوئی نیا شخص جو ہے وہ الیکشن کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے فار بیکمنگ دا لیڈر آف دا ہاؤس, تو اس کے اندر کانسٹیٹیوشن پریزیڈنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ بغیر کسی ایڈوائز کے اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. اب اگر اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے 48(5) کے نیچے تو بالکل پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اختیار تھا, لیکن یہ جو اسمبلی تھی یہ ڈیزالو ہوئی تھی آرٹیکل 58(1) کے نیچے جو پرائم منسٹر نے ایڈوائز کی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور اس کے ساتھ ہی الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر جو ہمارے سیکشن 56(7) ہے 58 کو امینڈ بھی کر دیا گیا. لیکن آج جو سپریم کورٹ نے کیا ہے, سپریم کورٹ آج اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں نہیں بیٹھی. اگر وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر بیٹھ کے یہ طے کرتی کہ الیکشن ڈیٹ دینا کس کا کام ہے, تو پھر آج جو 3 ممبرز بینچ تھا اس نے کام نہیں کر سکنا تھا, چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد جو ہے اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہو تو اس کے لیے آپ کو 5 ممبرز بینچ کا ہونا ضروری ہے. تو آج سپریم کورٹ نے ایک میڈیشن کا رول پلے کیا ہے, اور وہ بڑا اچھا رول انہوں نے پلے کیا ہے کہ بجائے ہم اس کانٹروورسی یا پولیٹیکل ایشوز کے اندر جائیں, آپ نے ایک ڈیٹ دی ہے, آپ کو پریزیڈنٹ کے پاس جانا چاہیے, اور ہم جو آرٹیکل 48(5) ہے اس کی بحث میں نہیں پڑتے. ہمیں یہ چاہیے کہ اس ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اور اسی کو سارے چیزوں نے انڈوس کیا ہے. اور یہ کام اگر پہلے ہو جاتا تو بہت بہتر تھا. ابھی وہ میٹنگ ہو رہی ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ ڈیٹس جو ہیں 28 اس کا مکمل ہوگا, اور 11 تک یہ دونوں چیزیں فائنل ہو جائیں گی, اور صبح سپریم کورٹ کو بتائیں گے. حافظ صاحب اس سے متعلق تھوڑی سی ہم کلیریفیکیشن بھی کر دیں, ملاقات ختم ہو گئی ہے تو اس کو بھی ذرا اپڈیٹ کر لیں گے ہم اگلے راؤنڈ میں جا کے, اس سے متعلق بھی سوال کرتی ہوں آپ سے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے بھی کافی سوالات اٹھتے ہیں قانونی, لیکن میں پہلے چاہتی ہوں ذرا ہم اوور آل ایک انیشل ٹیک اوے کیا ہے آج کا جو آرڈر ہے وہ جان لیں. شہزاد, آپ کی کیا رائے ہے, کیا سپریم کورٹ نے آج جو آرڈر دیا ہے, جیسے حافظ احسان صاحب کہہ رہے ہیں ایک اچھا میڈیشن کا رول ادا کیا انہوں نے, یا پھر آپ کے خیال میں معاملہ الجھ گیا ہے, کیونکہ ابھی بھی ہمیں کلیئر نہیں ہوا ہے کہ تاریخ دینا اختیار ایکچولی کس کا ہے؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال سے اس پہ تو زیادہ کلیئرٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ اختیار کس کا ہے, کیونکہ دیکھیں جس پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا تھا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی, اور لا منسٹر اس وقت اعظم نذیر طاہرہ صاحب تھے. اعظم نذیر طاہرہ صاحب ہمارے شو پر اور اس کے علاوہ یہ آ کے بڑے کیٹیگوریکلی بتا چکے ہیں, اور ان کو یہ مثال دے کے پوچھا گیا تھا کہ اگر یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے یہ 2 دن پہلے اسمبلی تحلیل کرتی ہے, پرائم منسٹر کی ایڈوائس آتی ہے اور پریزیڈنٹ اس پر اپروو کرتے ہیں اسمبلی ڈیزالو کرنے کا, تو کیا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن مجاز ہوگا تاریخ دینے کا, یا یہ اختیار پریزیڈنٹ کا ہی رہے گا آئین کے مطابق؟ تو جنہوں نے بل لے کر آئے, جنہوں نے بل لے کیا, ان کی آپ بات سن لیجئے. وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہوگی اگر اس طرح کی تو پریزیڈنٹ نے ہی ڈیٹ دینی ہے. اور ہم نے باقاعدہ ان سے پوچھا کہ 2 دن پہلے پرائم منسٹر اگر تحلیل کریں تو کیا سچویشن ہوگی, تو انہوں نے کہا بالکل اس کا تو آئین میں بڑا کلیئرٹی سے ہے. یہ تو اس سینیریو کے لیے ہے جو کہ پنجاب میں پیش آیا تھا, کہ جہاں پہ اسمبلی تحلیل ہو گئی, چیف منسٹر نے ایڈوائز کی لیکن گورنر نے اس کو اپروو نہیں کیا, اور اسمبلی آٹومیٹکلی 48 گھنٹے میں تحلیل ہو گئی. یہ تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے. تو جو حکومت بل لے کر آئی اس کی تو بڑی اس پہ کیٹیگوریل رائے تھی. ہاں, جب یہ معاملہ ہو گیا اور پھر سینسس بھی ہو گیا, اور اس سینسس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں نا, سینسس اپروو کرنے سے 1 ہفتہ پہلے حکومت وقت اور نون لیگ بالخصوص کہہ رہی تھی کہ اب اگر سینسس ہو بھی جائیں تو ہم اس کو نوٹیفائی نہیں کریں گے, اور پرانی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے. پھر کیا ایسی چیز ہوئی کہ سڈنلی انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم اس کو لے کے آئیں گے, اور یہ جو ہے نوٹیفائی بھی ہوگی سینسس, اور اب اس کے بعد ہمیں ہلکا بندیوں کی بھی ضرورت ہوگی. اچھا, آرٹیکل 51(5) بھی بڑا کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ سینسس کے بعد قومی اسمبلی کی جو سیٹیں پروونسز کے حوالے سے ہے وہ ایلوکیٹ کی جائیں گی. اب جو سینسس کا رزلٹ ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں قومی اسمبلی کی جو سیٹس ایلوکیشن کا والا معاملہ ہے وہ تو ہوا ہی نہیں, کیونکہ جس پروپورشن سے آبادی بڑھی ہے وہ سب کی برابر ہے, یعنی کہ جتنی پنجاب کی سیٹ تھی, جتنی خیبر پختونخوا اور سندھ کی تھی وہ تو اتنی رہنی ہے. تو آرٹیکل 51(5) تو اس بات کو ایڈریس کرتا ہے کہ صوبوں میں قومی اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہوں گی, یہ سینسس کے بعد دیکھنا ہے, اور سینسس میں اس کا تو کوئی رد و بدل ہی نہیں ہوا ہے بالکل. تو پھر اس ایکسرسائز کی کیا ضرورت تھی یا نہیں ضرورت تھی, یہ ایک آئینی سوال ہے.
दूसरा, जैसे मैंने कहा कि क्लैरिटी तो बड़ी वाज़ेह हुकूमत की अपनी थी जो ये बिल लेके आए थे कि प्रेसिडेंट ने तारीख देनी है, और जैसे ही इलेक्शन जब असेंबली तहलील हुई, प्रेसिडेंट ने खत लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, एक नहीं 2 मरतबा, कि आप आए मुशावरत करें ताकि हम तारीख दे दें फिर इसकी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मना कर दिया, इनकार कर दिया 2 बुनियाद। उन्होंने क्या कहा, 2 चीजें, एक तो यही उन्होंने कहा कि देखिए हम सेंसस कर रहे हैं, और दूसरा ये कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है, अभी हमारा इख्तियार है। जितने भी मेजॉरिटी कानूनदान है वो ये नहीं कह रहे थे कि इलेक्शन एक्ट का उनका इख्तियार है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली प्रिवेल करेगा ओवर एनी लेजिस्लेशन। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन थी। अब मेरे ख्याल से तो ये जितनी ताखिर हुई है इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये कि नून लीग पहले तो वक्त पे नून लीग नहीं चाहती थी ये सेंसस नोटिफाई हो, क्यों उन्होंने की है ये तो मेरे ख्याल से एक सियासी मामला है जिसकी बहस में जाना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इसमें रोल रहा है वो मेरे ख्याल से इंतहाई कमजोर और गलत एक रोल रहा है, जिसकी वजह से आज उनको ये ताने सुनने पड़ रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ की वापसी का इंतजार किया जा रहा था कि वो आए, इलेक्शन का माहौल बनाए, इसके बाद इलेक्शन होंगे। मतलब उनकी हलीफ जमातें जो थी हुकूमत में वो आज ये कह रही है कि नवाज शरीफ का इंतजार किया जा रहा था ताकि तारीख दी जाए। बिलाल भुट्टो साहब ने ये बयान दिया था कि अब नवाज शरीफ साहब आए तो शायद तारीख मिल जाए हमें। तो आज इलेक्शन कमीशन पे इस जानिबदारी के इल्जाम लग रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें पूरे प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत ही मनफी रहा है। और ये 90 दिन के हवाले से जो समाअत हो रही है, 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन आई होप कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का तयन करे कि इलेक्शन अगर वक्त पे नहीं हुए तो ये किसकी जिम्मेदारी थी, किसने मैनिफाइड रोल प्ले किया है, और उस बात का तयन करना चाहिए। क्योंकि मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बड़ी जिम्मेदारी थी, और वो जो हुकूमत का मौक़िफ़ था जब हुकूमत ये लेजिस्लेशन की थी उस मौक़िफ़ से भी पीछे हट गए। ना उन्होंने बातचीत करना जरूरी समझी, ना प्रेसिडेंट से मुलाकात उन्होंने जरूरी समझी, और उन्होंने अपने बड़ी अहम आप बात कर रहे हैं शहजाद, और यही बुनियादी नुक्ता। बट मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, क्या आज का ऑर्डर और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन कर रही है उससे मामलात इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक सुलझेंगे, क्लैरिटी आएगी, या अभी भी इबहम बरकरार है? नहीं, मेरे ख्याल से तो क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक भी जब ये सवाल था तो हम यही कह रहे थे क्योंकि अब ये केस टेकअप कर लिया है तो शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन ना रहे डेट देने का। बट अभी आप सोचे ना, लास्ट वीक तक वो ये कह रहे थे कि नहीं देखिए ये प्रोसेस पूरा होगा हल्का बंदियों का, इसके बाद हम शेड्यूल जारी करेंगे। तो फिर आज कैसे सडनली 11 फरवरी उनके वकील ने आके तारीख दे दी? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल समझ नहीं आ रहा। कुछ अर्से पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जो बड़ा इनकम्प्लीट सा था, जिसमें उन्होंने कहा जनवरी के एंड में इलेक्शन होंगे। तो कभी जनवरी एंड कहते हैं, कभी कहते हैं कि जो है हम नवंबर 30 को जब शेड्यूल जब पूरा हो जाएगा हल्का बंदियों का प्रोसेस इसके बाद जारी करेंगे, और आज सडनली 11 तारीख आ गई। और आप सोचिए 11 तारीख भी क्यों आई है, जिससे पता चलता है कि इलेक्शन ये एक मुकम्मल करूं, ईसीपी को कोई जल्दी नहीं है। अगर 30 नवंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल हो रही है तो 54 डेज का प्रोसेस है। 54 डेज आप लगा ले, कब पूरे हो जाते हैं? जनवरी एंड में पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। ये जो ऑर्डर में उन्होंने एक टाइमलाइन बताई है और एग्जैक्ट रिप्रोड्यूस किया गया ऑर्डर में कि इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि 30 तक जो है हल्का बंदियों का खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट डिलिमिटेशंस का 5 दिसंबर तक आ जाएगा, और उसके बाद इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस होगा 57(2) के तहत, और जो टाइम फ्रेम्स हैं उसके मुताबिक ये सारा का सारा जो मामला है वो 29 जनवरी बनता है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हम संडे चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम शिरकत कर सके, तो पहला संडे छोड़ के दूसरा संडे मुंतखब किया गया 11 तारीख। शहजाद जी अलीना मुझसे सवाल करेंगे? जी शहजाद जी अलीना, अगर असेंबली अपने वक्त पे तहरील होती है ना तो 60 डेज टाइम लिमिट है कि 60 दिन के अंदर इंतखाबात होने जरूरी हैं। तो इलेक्शन कमीशन जरा ये बताए कि ये कैसे जो है मुमकिन बनाया जा सकता है कि अब वो ये कह रहे हैं कि हमें संडे की जरूरत है, फिर हमने संडे चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। आइन ये तो नहीं देखता आपका कि संडे किस दिन पड़ रहा है, सैटरडे किस दिन कर रहा है। अगर 60 डेज के अंदर इसका मतलब प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है ना, क्योंकि अगर ये असेंबली 13 अगस्त या 12 अगस्त जो भी होती है उस दिन मुकम्मल हो जाती है तो 60 डेज के अंदर इलेक्शन होने थे। जैसे आम इंतखाबात 2018 के भी 60 डेज के अंदर हुए, कैसे हो जाते हैं? वो प्रोसेस आप मुकम्मल कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे ये दलील के पहले वो डिलिमिटेशन पूरी होगी, फिर उसके नतायज आएंगे, फिर हम जो है वो संडे का इंतजार कर रहे हैं। ये समझ से बाला तार है। इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है हम संडे की तलाश में है, वो पहला संडे नहीं पड़ा तो दूसरा संडे ले लेते हैं। आई डोंट नो इसकी कितनी गुंजाइश कॉन्स्टिट्यूशन में। हम हाफिज साहब मैं एग्जैक्टली ये थोड़े कानूनी नुक्ते जो मैं चाहूंगी हम आगे जाके हाफिज साहब से पूछें कि एग्जैक्टली इसकी गुंजाइश क्या निकलती है अब, क्योंकि अजीब व गरीब सूरत हाल जो हम देख रहे हैं। न्यायी साहब, आपका सबसे पहले इसके ऊपर पहले कॉमेंट चाहूंगी। क्या आपको लगता है
کے معاملات سلجھ جائیں گے آج جو آرڈر اور پھر کل ڈیٹ ایک سپریم کورٹ کے سامنے رکھنی ہے الیکشن کمیشن نے مشاورت سے؟ میرا خیال میں پرانے کلپس ہی چلا دے. دیکھیں میں اس کے بارے میں جب یہ کچھ میرے خیال 2 ہفتے پہلے سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگ ہوئی تھی اسی دن لارجر بینچ تھا ملٹری کورٹس کے اوپر بھی اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں, تو میں وہاں سارا دن سپریم کورٹ میں رہا تھا اپنی وجوہات کی وجہ سے. تو میں قاضی صاحب کی عدالت میں جا کے یہ کیس بھی سنتا رہا, اور جب قاضی صاحب کا کیس پہلے ختم ہو گیا اس کے بعد دوسرا بینچ شروع ہوا. تو قاضی صاحب نے اس کو انہوں نے جب ملتوی کیا 2 نومبر کو, تو میں نے فالو اپ میں کالم میں بھی لکھا اور شاید آپ کے پروگرام میں یا جو جہاں کہیں میں 1-2 دن آیا تو میں نے یہی کہا جی کہ 2 نومبر کو الیکشن کمیشن تاریخ دے گا یا سپریم کورٹ سے تاریخ مانگ لے گی. تو مجھے کوئی زیادہ حیرت یا چمبے کی بات نہیں لگی, نہ مجھے کوئی بریکنگ نیوز لگی ہے. اینڈ میری توقعات مطابق انہوں نے تاریخ دے دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اور وزیر اعظم صاحب سے بھی 2-3 ہفتے پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی, کھانے پہ انہوں نے بلایا ہوا تھا, تو وہاں پہ بھی یہ بات میرا خیال میں شاید دہرائی ہو. یہاں بھی مختلف موقعوں پہ میں یہ بات اس کا ذکر سرچی کر چکا ہوں, آف دا ریکارڈ تھی, لیکن میرا سوال تو میری ملکیت ہے یا میری جو بات اپنی ہے وہ تو میری ملکیت ہے. میں نے کہا تھا جی کہ آپ اگر اکتوبر نومبر میں نہیں الیکشن کرا سکے تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ فروری میں یہ الیکشن کرا پائیں گے, جنوری میں یا فروری میں, کیونکہ جن وجوہات کی بنا پہ جیسے شہزاد نے ایک سرسی ذکر کیا ہے کہ وہ کون سی افتاد آپ پڑی تھی یا کون سی ایمرجنسی تھی کہ آپ نے یکدم جو ہے مرد و شماری کے اعداد و شمار جو ہے وہ شائع کر دیے, پبلش کر دیے, جس کے بعد لامحالہ ایک آئین کا کور مل گیا. چلو یہ بھی ہو گیا کہ ایٹ لیسٹ جیسے ہمارے دوست آفس صاحب نے بتایا کہ آئین کے اندر اس کی گنجائش ہے, اور ابھی میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ ہمارے آئین میں کس کس چیز کی گنجائش ہے اور اس کے اوپر کیا کیا اس کا بہیمانہ استعمال کس کس طریقے سے ہو رہا ہے. لیکن عملاً جو ہے یہ جو اس کے مطابق چلو چلے گئے, اور وہ بھی ایک عجیب و غریب واقع ہوا تھا کہ جاتے جاتے بالکل آخری موقع پہ جب خواب خرگوش سے شہباز شریف صاحب بیدار ہوئے اور یا اتحادیوں کی حکومت بیدار ہوئی, وہ پتہ چلو ہو یہ تو ہمیں یہ کام ہی رہ گیا تھا. یہ تو وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر پہلے کہتے رہتے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اب 2-3 باتیں انکارپوریٹ کر لیں. کل فیض آباد دھرنے کے سلسلے میں قاضی صاحب نے اس کی بڑی ڈیٹیل ہیئرنگ کی. جی سر. اس سے پہلا مزاحیہ پارٹ تو یہ تھا کہ سارے جتنے لوگ جو اس کے خلاف اپیل ہوتی تھی, ریویو کی پٹیشن ہوتی تھی, سب نے اس کو اپنی پٹیشن سے برات لے لی اور ان سے کہا جی کہ ہماری یہ پٹیشن جو ہے واپس لینے چاہتے ہیں. یہ لطیفہ ہوا. پھر قاضی صاحب نے یہ پوچھا کہ بھئی بات یہ تو چلو بات ہی بات ہے, لیکن یہ مجھے بتایا جائے کہ جب فیصلہ سپریم کورٹ ڈیسیژن آ گیا تو اگر ریویو پٹیشن آپ نے کر بھی دی تھی تو حکومت کے سامنے کیا چیز مانے تھی کہ میرا فیصلہ جو ہے حکومت نے نافذ نہیں کیا, امپلیمنٹ نہیں کیا. بالکل صحیح. یہ باتیں کل ہوئی ہیں کل ڈیٹیل میں. بالکل سر, ہم نے بھی ڈسکس کی ہیں. اچھا سر, یہ 90 دن والے الیکشنز کے اوپر آ جائے نا ذرا سر. جی میں آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہو چکے ہیں, یہ 3 لیگ قسم کی جو صورتحال ہے سپریم کورٹ میں ساری چیزیں انٹرٹوائن ہیں, تو میں اس کو علیحدہ کیسے کروں. اب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ سپریم کورٹ کی وائلیشن ایک ہوئی ہے. اب دوسرا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ابھی کسی تازہ سپریم کورٹ, نئی والی سپریم کورٹ جس کے اندر قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ تاریخ رقم کرتے جا رہے ہیں اور کریں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے زیادہ کریں گے. تو 5 رکنی بینچ نے ملٹری کورٹس کو انہیں بتایا, انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ 103 بندے جو تحویل میں فوج کی یا ایسی قیادت کی, ان کو فوری طور پہ جو ان کے سویلین ٹرائل نہیں ہو سکتے اور ان کو وہ ملٹری کسٹڈی میں نہیں رہ سکتے, بڑا تکڑا فیصلہ کیا. تو کیا وہ امپلیمنٹ ہو گیا؟ اور اس کے خلاف ظاہر ہے ان کے پاس اب گنجائش ہے پریکٹس پروسیجر بل کے بعد کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, اپیل کر سکتے ہیں, چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر یہ کہا ہو گیا کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن اب ایسی ہے کہ نواز شریف صاحب کو یا یوسف گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ نائل قرار دے دے
اور وہ یہ کہیں کہ ہم نے اس وقت نہیں مانتے جب تک میرے بارے میں کوئی ریویو پٹیشن جو آگے نہیں آئے گی یا میں اپیل کر رہا ہوں تو اس کو میں وہ نہیں کروں گا. سر ساری سیاسی جماعتیں آج کے آرڈر کو بڑا خوش آئند کہہ رہی ہیں کہ اس سے ذرا کلیئرٹی آ گئی ہے, ڈیٹ آ گئی ہے, آپ سمجھتے ہیں سیلیبریشن آج کے دن بالکل صحیح ہو رہی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حافظ صاحب آئے تو یہی بتا دیں کہ جی مجھے ایک میری رہنمائی چاہیے کہ پریکٹس جو ملٹری کورٹس کے اوپر جو ڈیسیژن ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تو اس کی کیا کانسیکوینسز ہیں اور کیوں نہیں ہو رہا, اس کے اندر کون سی جو ہے حلقہ بندی ہونی ہے جس کے اندر سے گنجائش نکلتی ہے کہ آئین کے اندر سے جو بنیادی چیز ہے کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اب آ جائیں جی کہ آپ اس کو کہ جی خوش آئند بات ہے, بالکل خوش آئند بات ہے. میں خوفزدہ ہوں, میں خوفزدہ اس لیے ہوں کہ اگر منوعان جو ہے جس کے لیے میں صدر محترم کو بھی ملا تھا اس اگلے دن جا کے اور بڑی ایک فیمس ملاقات بڑی ڈسکس ہوئی ہے میڈیا میں, انہوں نے یہی کہا تھا, میں نے کہا جی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اور اٹارنی جنرل کو ملا منصور عوان صاحب کو, بڑے بھلوانے ساتھ بھی, میں نے کہا جی جو لوگ ہیں ان سے کہیں گے خدا کے واسطے سپریم کورٹ کے فیصلے کو منوعان مان لیں, ایک اچھا جسٹر بھیجیں گے, اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے اور خدا نہ خاصا لمبے نہ ڈالے. اب انہوں نے کہا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موجود ہے چیزوں کو ڈیفائنس کا یہ عنصر ابھی بھی ریاست پاکستان کے اندر موجود ہے. اگر یہ موجود ہے تو میرے کو کیا گارنٹی ہے کہ جنوری فروری میں اگر اکتوبر نومبر کا جو بونو کنٹینشن ہے یا وجہ نزاع ہے یا وہ جس کی وجہ سے الیکشن نہیں کرا پائے, جو میں کہتا تھا کہ کیا گارنٹی ہے کہ فروری یا پھر 11 فروری کو بھی ہو جائیں گے. سر ویسے بڑا دلچسپ ہے یہ آپ کی بات, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے ابھی وہ چلا بھی جاتے بریک پہ آنے کے بعد کہ ماریہ میمن صاحبہ کے شو میں راجہ ریاض صاحب آئے کچھ مہینوں پہلے, اور ان سے جب الیکشنز کی ڈیٹ سے متعلق پوچھا گیا تو راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ الیکشنز 15 فروری سے کچھ دن آگے کچھ دن پیچھے کر لیں, فروری میں ہوں گے. اب راجہ صاحب کو اتنے مہینے پہلے کیسے پتہ چلا؟ ایک چھوٹی سی بریک, قانونی نکات کے اوپر بھی بات کریں گے, بہت سے مزید جو سوالات ہیں الیکشنز کی ڈیٹ کے اراؤنڈ سب کو ایڈریس کریں گے ایک بریک کے بعد. سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے اس کو ڈسکس کریں. الیکشنز کی تاریخ الیکشن کمیشن کے مطابق 11 فروری کو ہوگی, وہ کروانا چاہتے ہیں بٹ مشاورت کے لیے وقت دیا گیا ہے. محمل, یہاں سے آگے آپ کیا صورتحال کا تجزیہ کرتی ہیں؟ کیا اسموتھ سیلنگ ہوگی, صدر مملکت مان جائیں گے, چیزیں آرام سے ہو جائیں گی, یا پھر 11 فروری یا جو بھی تاریخ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ابھی ابہام ہے بہت سارا؟ دیکھیے رینا, میرے تو خیال میں خوش اسلوبی سے یہ سارا کچھ حل ہو جائے گا, کیونکہ ویسے تو جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آئینی طور پر صدر صاحب کو ہی تاریخ دینی چاہیے تھی, وہ دے سکتے تھے. انہوں نے اپنا یہ جو ڈیوٹی تھی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی انہوں نے نہیں کی, اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب بھی ان سے ناراض ہوئے, پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان سے ڈس اپوائنٹ ہوئے, اور بہت سارے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس نے بھی یہ بات کی. جس طرح شہزاد نے بتایا کہ ایون اعظم تارڑ صاحب بھی یہ بات کہہ چکے تھے کہ صدر صاحب کے پاس یہ اختیار آئینی طور پر موجود ہے. تو میرے خیال میں وہ, لیکن کیونکہ انہوں نے ایک سجیشن دی اور انہوں نے نہیں اپنی آئینی ڈیوٹی کی, تو پھر آج تو ان کے پاس اس میں کوئی ابہام نہیں رہے گا نا کہ آج وہ کہیں کہ نہیں اب ان ڈیٹس پہ بھی میں نے نہیں ماننا جو ان کو ڈیٹس دی گئی ہیں. تو جو بھی تاریخ ہوگی وہ ایک کنسنسس کے ساتھ وہ ہو جائے گی. لیکن دیکھیے لینا, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بات کی تھی راجہ ریاض صاحب کے ایک بیان کی. راجہ ریاض صاحب نے ایک اور بھی ٹی وی شو پہ, کاشف عباسی صاحب کا شو تھا, جس کے اوپر انہوں نے وجہ بھی بتا دی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ فیبری میں جو الیکشنز کی تاریخ ہے یہ معاملہ جو ہے بڑوں نے طے کر لیا. تو بات وہی ہے کہ جو بڑوں نے طے کیا اسی طریقے سے فیبری کی بازگشت کیوں ہو رہی تھی. اس شو کے اوپر بھی بہت دفعہ ہم لوگ یہ بات کر چکے ہیں, پی ایم ایل این کے لوگ بھی یہ بات کر چکے ہیں فیبری کی, اور بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ جی فیبری میں تو الیکشن ہو جائیں گے, بیسیکلی سینٹ کے الیکشن سے پہلے, یعنی کہ مارچ 2024 سے پہلے الیکشنز ہو جائیں گے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کی واپسی سے بھی ایک مشروط ہے. یہ بات بھی ہم نے دیکھی, ہم نے خود اس کے اوپر تجزیہ کیا کہ اگر میاں صاحب آ جائیں گے تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ الیکشنز جو ہیں وہ رواں سال میں ہونے والے ہیں, یعنی کہ وہ جان اینڈ یا فیبری کے اندر ہو جائیں گے. تو یہ کلیئرٹی تو بہت سے لوگوں کو اس وقت بھی تھی کہ فیصلے بھی کہیں ہوئے ہیں, فیبری کا ٹائم بھی ہے. اسی لیے اب دیکھیے نا, شہزاد نے جس طرح بات کی لینا, آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کی ایک وجہ یہ بھی دی جاتی تھی نا اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے کہ جی اب ایک ہی سینسس کے اوپر جو ہے وہ ساروں کے الیکشن ہوں گے, ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے پرانے پہ ہو جائیں اور اگلوں کے نئے پہ, اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے نا. اچھا, پھر انہوں نے کہا نہیں جی اب سب کے پرانوں پہ ہوں گے. پھر ایک دم سے ان کو خیال آ گیا کہ نہیں
ये जो है ना न्यू सेंसस के ऊपर ही होना चाहिए। और फिर हमने देखा किस तरह जल्दी से ये सारा कुछ हुआ। तो हमें नजर आ रहा था कि इलेक्शन जो है वो अपने जो 90 डेज वाली मुद्दत है आईनी, उसके अंदर सबको नजर आ रहा था कि नहीं होंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर वो ऑलमोस्ट साल के बाद अब होंगे ना, लेकिन बल्कि साल से भी ज्यादा। लेकिन देखिए उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने तारीखें दी, लेकिन उस तारीख के ऊपर भी नहीं हुआ। अक्टूबर की गालिबन तारीख दी गई थी, उस तारीख के ऊपर भी नहीं हुआ। किसने क्या कर लिया उसके ऊपर भी अदालती फैसला आया, ना अमल दरामद हुआ ना कुछ हुआ। ये तारीख आने के बाद भी कैसे श्योरिटी हो कि जी उस तारीख के ऊपर हो जाएंगे, ये दिस स्टिल रिमेन्स अ सवाल। मैं उमर के पास लेके जाना चाहती हूँ यही चीज। जी जी मैं सिर्फ ये कह रही थी कि देखिए इसके अंदर हमने देखा है कि आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, ऑलमोस्ट सारी ने जो है वो इस चीज को सेलिब्रेट ही किया है और यही कहा है कि जी ये इलेक्शंस होंगे। ये ठीक है बात के नून लीग जो थी उन्होंने इलेक्शन डेट नहीं मांगी थी, लेकिन वो फिर भी फरवरी की बात बार बार कह रहे थे। तो अब तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप देखिए कि हर कोई इलेक्शन मोड में ना, मियां नवाज शरीफ साहब भी जो है वो अगले हफ्ते से अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू कर देंगे, वो चारों सूबों में भी जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो अब एक इलेक्शन का जो माहौल है, उमर जीवा साहब आपको भी यही लगता है कि अब सब सेलिब्रेट करें, उनकी सेलिब्रेशंस बिल्कुल ठीक है, बहुत से कानूनी नुक्ते जो पीछे अनआंसर्ड हैं, जिम्मेदार कौन है जो ताखीर हुई, किसने की, वो सबको भूल जाना चाहिए, तारीख के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? अलीना, मुझे कोई इतनी ज़्यादा वैसे इसमें पेचीदगियाँ नज़र नहीं आ रही जितनी हम देख रहे हैं या जिस तजिए में जो नज़र आ रही हैं, मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। क्यों? पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने, एक तो जो सियासतदान है वो भी चीज़ों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं कि जी उन्होंने डिलिमिटेशन क्यों की, ये डिलिमिटेशन का मामला बिलावल भुट्टो को पूछे कि बिलावल भुट्टो ये उस कैबिनेट में नहीं थे, वो सीसीआई में नहीं थे कि जिधर ये तय हुआ था कि हमने सेंसस अनाउंस इसको हमने ऑफिशियली अप्रूव कर लिया है। जब वो अप्रूव कर लिया, ये कॉमन सेंस की बात है कि उसके बाद डिलिमिटेशन होनी है। हर चीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में नहीं है, हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए। कुछ मामलात में इलेक्शन कमीशन की मुख्ताजी है फेडरल गवर्नमेंट पर फंडिंग के हवाले से, या अगर सेंसस की अप्रूवल है तो वो आगे मामला जो है फिर इलेक्शन कमीशन के पास आ जाता है। सेंसस ना अप्रूव करते, इलेक्शन कमीशन उस टाइम कर देता। इन्होंने भी तो रुकावटें खड़ी की, हम उस पर नहीं बात करते। दूसरी बात यह है कि इन्हीं के सियासी जमातों के मामलात को एड्रेस करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इन सब के साथ मीटिंग्स की, और ये पीपल्स पार्टी वाले जब गए और इन्होंने कहा जी कि जल्दी जल्दी डेट अनाउंस करें, तो इनको इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि आपको किसने कहा था कि आप ये मर्दमशुमारी की मंजूरी दें? आपने जब दी ली तो उसके बाद आईनी रिक्वायरमेंट आ जाती है, आप अवाम में जाकर सच्चे हो जाते हैं कि इलेक्शन की डेट दें, हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। उनके मसाइल को और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को उन्होंने इस सूरत में जिस हद तक वो एड्रेस कर सकते थे वो ये किया कि पहले उन्होंने 15 नवंबर की डेट दी हुई थी कि 15 नवंबर तक ये जो हल्का बंदियों वाला काम है सारा कंप्लीट होगा। फिर वो उस चीज़ को वो 30 नवंबर तक लेकर आए। अब 30 नवंबर से अगर आगे चलते हैं तो आपको 54 दिन चाहिए। 54 दिन जो है वो आपको जनवरी के एंड पर ले जाते हैं। हम वो लोग हैं कि जो एक साइड पे जब तबसरा करते हैं तो हम कहते हैं इलेक्शन होनी नहीं है, और अगर हमें इतराज़ होना शुरू हो जाता है तो उससे अगर कोई 1-2 हफ्ते आगे भी चला जाए तो हमें इतराज़ होता है। हमें लगता है कि पता नहीं इसमें क्या मसला है कि फरवरी में जाके तो कौन सी धांधली हो सकती है कि जो 29 जनवरी को नहीं हो सकती थी। ये इतवार की डेट की बात कर लें, यानी कि हम अगर उसी पे बात कर लेते हैं कि इतवार में क्या हिकमत है। मैं आपको यानी कि एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतनी बेयकीनी है, ये जब इलेक्शन हो जाने तो अगली बात ये होनी है जी कि सुना है कि गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई हैं, गवर्नमेंट कब जा रही है। ये हमारा सर्कल चलता रहता है, इस दायरे के सफर में ही हम रहते हैं और हमेशा यही डिबेट हो रही होती है। आज से 10 साल पहले भी हो रही थी, आज भी यही हो रही है। अब मैं अगर आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको अमेरिका लेकर चलता हूं कि अमेरिका का ये देखें सिस्टम की खूबसूरती कि आपने अगले 50 साल के बारे में पेशीनगोई करनी हो कि आज से 50 साल बाद इलेक्शन होंगे तो किस साल में होंगे, किस डेट को होंगे और किस दिन को होंगे। और अगले अगर आपने इसे 50 साल पीछे जाना हो कि लेट्स से कि अगर 1945 में इलेक्शन हुए थे तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप कहेंगे जी कि नवंबर 5 को इलेक्शन हुए थे और मंगल वाला दिन था। अब जो है कि ये सिस्टम देखें, ये सिस्टम है। हमारे यहाँ क्या है कि आज 11 फरवरी की डेट आई है, तो मैं सोच रहा था कि लास्ट टाइम जो है फरवरी में कब इलेक्शन हुए थे। फिर मैंने गूगल किया, मुझे पता चला कि यार 2008 में फरवरी में हुए थे। फिर मैंने डेट चेक की कि कौन सी डेट थी, उस टाइम 18 फरवरी थी। 2013 का मुझे नहीं पता कि मई की कौन सी डेट को इलेक्शन हुए थे, आगे 2018 को कब हुए थे, आज के बाद कब होने हैं, और अभी डेट आ गई और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि पता नहीं 11 फरवरी को हो जाएंगे कि नहीं होंगे। अमेरिका
امریکہ میں یہ میں اتوار کی بات کر رہا تھا کہ یہ کیسے چیزیں طے ہوتی ہیں کہ امریکہ میں یہ بات جو ہے یہ 1845 میں طے ہو گئی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ نومبر 5 کو ہوں گے. اس سے پہلے ادھر بھی یہ مسئلہ تھا کہ کبھی ایک سٹیٹ میں ہو رہے ہیں کبھی دوسری سٹیٹ میں ہو رہے ہیں, وہ ایک ہاج پاج بنا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نومبر 5 کو الیکشن ہوں گے. اب نومبر کی انہوں نے اس لیے جو طے کیا کہ اس ٹائم ایگریرین بیک گراؤنڈ تھی, بہت سارے لوگ فارمنگ کے ساتھ تھے, تو یہ ایک بیک گراؤنڈ میں ان کے ڈیسیژن میں یہ تھا کہ اس ٹائم لوگ فصلوں کی کٹائی بوائی سے فارغ ہو جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو جائے. سردی بھی نہیں ہوتی, ہاں موسم مناسب ہوتا ہے کچھ نومبر کا انتخاب کیا گیا. اچھا پھر جو ہے ادھر اتوار جو ہے اتوار اس لیے امپورٹنٹ نہیں تھا کہ اتوار کو لوگ جو ہیں وہ عبادت کے لیے جاتے ہیں. عمر گائیڈ لائنز تو ہمارے بھی آئین میں ہیں, کوائٹ فرینکلی اسپیکنگ آپ موازنہ بالکل صحیح کر رہے ہیں اور اپنی جگہ وہ بالکل درست آپ کی انالیسس, لیکن گائیڈ لائنز تو ہمارے پاس بھی ہیں کہ 90 دن میں ہوں گے, 60 دن میں, صورت میں ہوں گے. یہ تو ہم نے درمیان میں ایک پیچیدگیاں بنائی ہیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یہ گائیڈ لائن اتنی کلیئر نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. اچھا ہمارے ہاں جو مسائل ابھی پی ٹی آئی کی وجہ سے پیدا ہوئے نا, یہ پہلے پیدا نہیں ہوئے تھے. پہلے یہ طے تھا گائیڈ لائن, تو یہ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں یہ صرف پتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو جو فاؤنڈر سے یا جنہوں نے یہ امینڈ جو بھی ہوا اس میں یہ ان کے ذہن میں تھا کہ اس دن پورے ملک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ دو جو اسمبلی ہیں وہ پہلے ہم کہیں کہ عمران خان نے بڑا چھکا مارا ہے جی کہ اس نے جناب ان کو گورنمنٹ کو بیوقوف بنا لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کو کس طرح روکتے ہیں. جب الیکشن نہیں ہوئے ہم آئین کا حوالہ دیتے ہیں. آئین میں تو اس معاملے میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اگر جو ہے 2 اسمبلیاں پہلے ٹوٹ جائیں گی تو اس کے بارے میں کیا ہوگا. آئین میں تو یہ ہے کہ جب الیکشن ہو گیا آپ کے جنرل الیکشن, اگر ہم اتنا کلوزلی کمپیئر کریں عمر, ایک چیز یہ بھی کنسیڈر کیجئے گا کہ وہاں کے انتخابات کی تو پارلیمانی پورے نظام کی تو ان کی, بلکہ پارلیمانی تو نہیں ہے نا, ان کی تو پوری کی پوری الیکٹورل سسٹم کی حیت ہی مختلف ہے. تو ہم حیت مختلف ہے. میں کیا کمپیریزن فیئر ہوگا؟ الیکشن ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے, یہ جو ابھی شہزاد بات کر رہے تھے اعظم تارڑ کی, کہ اعظم تارڑ نے یہ بات کی تھی. اعظم تارڑ نے جو بھی بات کی تھی مجھے نہیں آئیڈیا, لیکن اس کے بعد جو ان کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, جب یہ صدر نے لیٹر لکھا کہ بھئی آئے میرے ساتھ مشورہ کریں, تو اس ٹائم وہ اتنی دفعہ 4-5 دفعہ تو لا منسٹر ان کے پاس گیا ہے, اور فائنلی انہوں نے طے کیا جی کہ الیکشن ڈیٹ آپ نہیں دے سکتے. وہ بھی تو اسی جو امینڈڈ لا ہے, جو ترمیم شدہ لا ہے, اسی کا حوالہ دے رہے تھے. اس میں کوئی اتنا کنفیوژن والی بات نہیں ہے. اور آج جو سپریم کورٹ نے کیا ہے, جس طرح حافظ صاحب نے پہلے بات کی ہے کہ سپریم کورٹ نے جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے ادھر کہا جی کہ ہم پابند نہیں ہیں مشورے کے, سپریم کورٹ نے ان سے آرگو نہیں کیا کہ کس لا کے تحت آپ پابند نہیں ہیں. جیسا حافظ صاحب نے بات کیا کہ آئین پر وہ گئے نہیں, انہوں نے میڈیشن کا کام کیا ہے. تو یہ بات ابھی بھی کلیئر نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے میں کلیئر کرنی چاہیے کہ کیا واقعی پابند ہیں یا نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسی بات آئی کہ پابند ہیں تو اس پہ الیکشن کمیشن دوبارہ ریویو میں جائے گا جی کہ یہ ذرا آئین کی تشریح کریں کہ ہم کس طرح صدر کے پابند ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے ہم ان سے مشورہ کرنا ہے. ابھی تو وہ سپریم کورٹ کے حکم پر چلے گئے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آئین کی تشریح بھی اسی طرح ہوگی. بالکل صحیح, یہ بڑا ویلڈ نقطہ ہے. حافظ صاحب آپ کے پاس ہی لے کے آنا چاہوں گی. علینا میں ایک بات میرے سر پلیز بہت مختصر, ہمارے پاس بہت کم ٹائم رہے گا. بالکل بہت ہی تفصیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا, بالکل آپ کو تسلی کراؤں گا انشاءاللہ. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ عمر کی بات صحیح ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے لیپ ایئر کے اندر جو پریزیڈنشل الیکشن ہے وہ 5 نومبر کو ہوتا ہے, اور ان کا اوتھ جو ہوتا ہے 20 جنوری کو ہوتا ہے فالوئنگ ایئر میں. 1980 میں الیکشن ہوا ہے تو 5 جو ہے نومبر کو, اور اس لیے کہ کئی سٹیٹس میں بڑے ایڈورس ویدرز ہیں, مثلا اوپر آئیڈاہو میں, مینیسوٹا میں برف ہے, تو وہ 1 نومبر کے اندر ایک جو ہے نا ایسا ہے کہ اس میں سب کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیں مجھے یہ بتائیں عمر صاحب, اور جو کہ انتہائی مرجنگ ٹیلنٹڈ ہمارا جو ینگ لیڈ ہے اور بڑا جس سے ہمیں انسپائر ہوتے ہیں, کہ کسی ملک میں یہ سنیں کہ اگلا نظام کیا ہوگا, کسی ملک میں سنیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. امریکہ کو چھوڑیں, انڈیا میں سنیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کبھی سنیں کہ نظام صدارتی ہوگا, جمہوریت فنکشنل ہے, عمران خان اقتدار پہ ہے, اور سارا پاکستان بحث ہو رہی ہے کہ اس ملک کا نظام صدارتی ہوگا یا پارلیمانی ہوگا. اور کبھی سنیں کہ ہر 4-5 سال بعد ہم جو 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہوں اور طے کرو کہ ملک نے کس سمت میں جانا ہے. یہ کون سا ملک ہے جس کے اندر 12 نظام طے کر چکا ہے؟ ماشاءاللہ اس ملک میں 5 دفعہ دیکھے ہیں. جناب باجوہ کا ایک ہم نے جمہوریت دیکھی ہے, ایک آج کل جمہوریت ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کون سا نظام ہے؟ یہ ہم نے یہ کب طے کر لیا تھا کہ نگران حکومتیں جو ہے اس کے بعد آئیں گے سیٹ اپ ہوں گی؟ یہ کب طے ہوا تھا؟ 2002 میں کیوں طے ہوا تھا؟
اس سے پہلے اس کے بغیر کیسے گزارا کر لیا تھا ہم نے جب سے یہ 1988 کے بعد جب دوبارہ یہ جو جمہوریت فنکشنل ہوئی. کرائسس یہ ہے کہ اپنے ملک کو دیکھیں عمر صاحب, ڈیئر عمر, یہ ملک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا, اللہ معاف کرے, ایسا انہونا ملک ہے کہ ہم, میں 71 سال عمر ہے, میرے تو یقیناً دماغ سن ہو جاتا ہے کہ میں جب جا رہا ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے جانے کے بعد ملک میں نظام کون سا ہوگا. حتمی ہے تو مجھے بتا دیا جائے, آپ مجھے بتا دیں کہ اس ملک کے مختصراً جواب دینا چاہتے ہیں آپ عمر؟ مجھے نے کہہ دیا. ہاں میں علینا میں جواب دینا چاہوں گا. نیائی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. نیائی صاحب پلیز بات کرنے کا, بالکل شہزاد ایک سیکنڈ رک جائیے گا. عمر پلیز مختصر رکھیے گا. جو نیازی صاحب نے بات کی, میں نے شروع میں یہ بات کی کہ ہمارے ہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, ہم ایک دائرے کے سفر میں ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا, کوئی سمت کا ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے, کوئی ڈیٹ طے نہیں ہے. اچھا یہ جو ہے ہمارا نیشنل کریکٹر بھی ہے, یہ ہمارا انڈیویجول کریکٹر بھی ہے. اگر کوئی 2-4 دوستوں نے کہیں جانا ہو کہ کل کا طے ہو جی کہ کل فلان ٹائم پہ نکلنا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ صبح کو ایک درمیان میں بہانہ کر لے. ہمیں نہیں عمر, تو پھر اس طرح کے سرکمسٹانسز میں آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہی نہیں اور سلجھ جائے گا؟ یہ تو بات نہیں, دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے جو میں نے امریکہ کی بات کی تھی, میں نے امریکہ کی بات اسی کنٹیکسٹ میں کی تھی کہ سسٹم کی خوبصورتی دیکھیں کہ یہ چیزیں کتنی کلیئر ہیں. ہمارے یہاں چیزیں کلیئر ہی نہیں ہیں, میں تو یہ بات کر رہا ہوں. عمر آپ وہاں گئے ہیں, میں تو امریکہ کو تو کبھی میں ایک بالکل آئیڈیل سچویشن ہے, میں جب رہتا تھا تو میں اکثر کہتا تھا امریکہ کو نیائی صاحب سے اچھا کوئی نہیں جانتا. میں بات کر لوں, میں جانتا ہوں یا میرے قدر عمران خان جانتا ہے. آپ لوگوں کو کوئی ہم سے زیادہ پریزیڈنٹ ڈیموکریسی مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ سر جلدی سے بتا دیں پھر. نہیں بات یہ ہے جی کہ دیکھیں ہمارے پاس عمر 2013 کے اندر 2000 ارب ہمارے ریونیوز تھے. یقین دہانے کہ ہم اس کو نہیں بانٹ سکتے تھے. یہ ریونیو کا بڑا تعلق ہے جمہوریت کے ساتھ. ہماری ریونیو کلیکشن اچھا یہ بات ویسے بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ ایک اپنی جگہ سوال ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن تاریخ دے رہے, لیکن 90 دن کی یا آئینی مدت تو گزر گئی نا, پھر حالات, واقعات, مجبوریاں ہم دیکھتے ہیں بہت سی آ جاتی ہیں. جب کوئی آئینی مدت کیسے گزر گئی؟ آئینی مدت جس طرح پہلے حافظ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جب حلقہ بندیوں کا آپ کا عمل مکمل ہوگا تو اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں نا, حلقہ بندیاں درمیان میں آ گئی. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ آئینی مدت کے اندر ہو رہا ہے. یہ حافظ صاحب ذرا کلیئرٹی نہیں, تو آج پھر جسٹس اطہر من اللہ, حافظ صاحب پلیز اس کو کلیئر کیجئے گا, کیونکہ آج تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آئین 90 دن کے بعد معطل ہو جائے گا, اور اس کے بعد ایک گزارا ہوا منٹ آئین کی معطلی کا تصور ہوگا. میں اب آپ کو اس میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ امریکن جو سسٹم ہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے, ہمارا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. اس دونوں کو کبھی بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ان کے حالات, سچویشن, ان کی کنونشنز, ان کا ایک سارا سسٹم ہے, اور ہمیں تو صرف ابھی 75 ایئرز آئے ہیں اس سارے پروسیس کے اندر. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اندر. ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہ رہی کہ ہم یہ ڈٹرمن کریں کہ الیکشن کی ڈیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دینی ہے, الیکشن کمیشن نے دینی ہے. انہوں نے دونوں آفیسز جو ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشنل آفس ہیں, پریزیڈنٹ آفس کو انہوں نے ایلیویٹ کیا ہے. اگر اس کے کانسیکوینس کے اندر جاتے ہیں کہ جی الیکشن اگر پریزیڈنٹ کا کام تھا تو اس نے نہیں دی, تو آج تو سپریم کورٹ کی آبزرویشن آئی نا کہ پریزیڈنٹ پہ پھر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, اور اسی طرح الیکشن کمشنر کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ آرٹیکل 6 لگائیں, اور اس کا کانسیکوینس کیا ہے. بات یہ ہے کہ بات کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن سر اس کے لیے تو تعین ہونا چاہیے نا کے اندر کہ 90 دن کا پیریڈ تھا وہ 51-5 کے بعد شروع ہوگا. نہیں صاحب ایک سیکنڈ بات سن لیں دیں. نہیں صاحب ایک سیکنڈ, نہیں صاحب آپ کی ساری جواب ہم دیتے ہیں. وہ 51-5 کے بعد شروع ہوگا, 90 دن کا وہ پیریڈ ہے. ہم نے چونکہ اس کے اندر پینک کی ہے, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پتا تھا, اور ان میں سے 13 ایسے تھے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر تھے. اور آج چیف جسٹس صاحب نے فرمایا اس چیز کے اندر ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ سی سی آئی کے اندر آپ نے ڈائسنٹ کیا تھا اس چیز کے کہ نہیں ہونی چاہیے جی. اب 51-5 کا پروسیس آیا, آگے آئی ہے سپریم کورٹ. میں آپ کو بتاؤں, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو پچھلے چیف جسٹس تھے اگر وہ چاہتے تو الیکشن پنجاب کے بھی 90 دن کے اندر
ہونے تھے. چونکہ سپریم کورٹ کا کام 1-2 ہیئرنگ کے اندر کام کو ختم کرنا ہے, ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہیے اس چیز کے اندر. آج سپریم کورٹ نے یہ طے کیا کہ اس ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. انہوں نے ایک وایا میڈیا کیا, پریزیڈنٹ آفس کو انہوں نے ایلیویٹ کیا, اسے انہیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کو جانا چاہیے, اور الیکشن کمیشن کو پہلے بھی یہ کرنا چاہیے تھا. یہ آپ کہہ رہے ہیں احسان صاحب, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کو ایلیویٹ کیا, لیکن اس کی مختلف قانون دان مختلف تشریحات نکال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اختیار ابھی بھی الٹیمیٹ الینا ڈیسائیڈ سپریم کورٹ نے کرنا ہے, اور سپریم کورٹ اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہی کہ ہم اس کے اندر ابھی فیصلہ کریں کہ پریزیڈنٹ نے دینا ہے یا اس نے دینا ہے. لیکن کیا یہ تعین کیے بغیر آگے بڑھنا صحیح ہوگا؟ اور اس ملک کے اندر الیکشن پھر ایک کنٹروورشل کی طرف جائیں. اب یہ ہے لیکن کیا یہ تعین کرنا, سر ایک قتل ہو گیا, میرا خیال ہے کہ میری گزارش سنیے, پریزیڈنٹ ہاؤس یہ اناؤنس کرے گا, اور صبح اس کے اندر انڈورسمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اٹارنی جنرل. ٹھیک ہے احسان صاحب میری بات سنیے گا, میری گزارش سنیے گا احسان صاحب. اچھا ٹھیک ہے احسان صاحب, مجھے یہ بتائیں, ایک قتل ہو گیا لیکن قتل کس نے کیا یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا. 2 لوگوں کے اوپر شک جا رہا ہے, 2 لوگوں کے اوپر شک جا رہا ہے. ہوا ہی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ہم کنفیوژن کے اندر جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا کانسٹیٹیوشن کی ہم صرف ایک کلاس کو پڑھیں گے یا ایک آرٹیکل کو پڑھیں گے؟ اگر ہم نے کانسٹیٹیوشن کو سارا پڑھنا ہے تو الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ 51(5) سے ہوگا. آگے شہزاد بھائی نے یہ کہا کہ ڈیلیمیٹیشنز کے اندر کانسٹیٹوئنسیز نہیں تھی. بھائی اس کے اندر 2 ایشوز ہیں. اگر یہ طے کر دیتی سی سی آئی کہ ہم نے سیٹوں کو بڑھانا ہے تو پھر اس کے اندر یہ تھا کہ آپ کو 2/3 کی امینڈمنٹ چاہیے تھی 51(5) کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے. پہلے آپ پروونشل سیٹس بڑھاتے ہیں. اچھا احسان صاحب, اب آپ ہمیں ایک نئی انٹرپریٹیشن بتا رہے ہیں, پھر تو اور مزید وضاحت ہونی چاہیے. شہزاد علینا میں بات کر سکتا ہوں؟ جی شہزاد. انہوں نے صرف کہا ہے احسان صاحب میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں, ایک سیکنڈ. احسان صاحب میری درخواست ہے, احسان صاحب میری درخواست ہے, ہمارے ساتھ شہزاد اقبال صاحب فون پہ ہیں, وہ ہمیں سن نہیں پاتے, تو ان کی رائے لے کے پھر میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. شہزاد, مجھے تو احسان صاحب کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے مجبوری کے تحت سینسس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ تمام صوبوں میں ایک پروپورشن سے ہی آبادی بڑھی ہے, لہٰذا سیٹوں کی تبدیلی نہیں ہوگی. کیا یہ ہوا ہے مجبوری کے تحت یہ ہم نے نکالا ہے یا جنرلی سینسس کا یہی نتیجہ آیا تھا؟ شہزاد بھائی سی سی آئی نے فیصلہ کیا تھا, اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم 17th امینڈمنٹ کی پروویژنل پہ جاتے جو 17 کا تھا, ہمیں 27ویں امینڈمنٹ کرنی پڑی تھی کہ ہم 2023 کے جو الیکشن کروانے جا رہے ہیں یا 24 کے اندر ہے, اس کے لیے ہمیں ایک نئی امینڈمنٹ چاہیے تھی. جی بالکل, اور 2017 میں اس طرح ہوا تھا جب 19ویں آئینی ترمیم آئی تھی. جی بالکل پروویژنلی اس کو کیا تھا, 1 ٹائم کے لیے کیا تھا, اور سینسس نوٹیفائی کرنے سے پہلے نو لیگ کہہ رہی تھی کہ ہم پرانے سینسس پہ جائیں گے, یعنی کہ وہ ایک اور امینڈمنٹ لے کر چاہیے تھا پہلے کر لیتے, اس پروسیس میں نہ ڈلتے, پروویژنلی ہی وہ ایکسپٹ کرتے. یہ 1 ہفتے پہلے کا پلان تھا. ابھی عمر بھی جو ساری باتیں کر رہے تھے, بالکل پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے, ہمارے تحفظات ہیں سینسس پہ. کیا ڈیولپمنٹس بھی ذرا اس پہ بھی بات کر لینا کہ کس طریقے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ سینسس بھی نوٹیفائی ہوں گے اور پھر اس کے اوپر ڈیلیمیٹیشن بھی ہوں گے. راجہ ریاض صاحب کی آپ لوگوں نے بات کی, کیا اگر تمام چیزیں سسٹمیٹکلی چل رہی تھی تو راجہ ریاض صاحب کو الیکشن کمیشن سے پہلے پتا تھا کہ ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو ماریا کے شو کا حوالہ لیا. جب اسمبلی تحلیل ہوئی ہے, کیئر ٹیکر بنا ہے, تب انہوں نے آ کے یہ کہا تھا کہ یہ فروری میں الیکشن ہوں گے. اس وقت تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم صدر پاکستان سے مشاورت نہیں کریں گے. نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وقت یہ اظہار کیا تھا کہ پہلے ہم سینسس کریں گے اور اس کے بعد ہم دوسری چیزوں پر آئیں گے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ سینسس کا نتیجہ کیونکہ ایسا آیا ہے اس لیے یہ ہوا ہے, میں ایگزیکٹلی بات کر رہا ہوں. 51(5) کہتا ہے ایلوکیشن آف سیٹس, تو کیا ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے ہم نے یہ کہہ دیا سینسس کا نتیجہ اس قسم کا ہے کہ صوبوں میں سیٹیں نہیں بڑھنی ہے. ٹھیک ہے شہزاد, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں احسان صاحب سے آگے جا کے ذرا جواب دیتی ہوں, کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے وہ ابھی ہمیں جواب نہیں دے پائیں گے. محمل آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کر لیجیے گا اتنی دیر تک. جی علینا, میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہماری کانسٹیٹیوشن کے اندر بے شک یہ نہیں تھا کہ 2 اسمبلیاں پہلے تحلیل ہو جائے تو پھر ان کے الیکشنز کا کیا ہے وہ چیز, لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ سیپریٹ الیکشنز نہیں ہو سکتے. ہمارے آئین کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بار کرتی تھی کہ سیپریٹ الیکشن نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ ایک بہت انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہماری کہ یہاں پر آپ مجھے بتائیے کہ جس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کی گئیں وہ بے شک صحیح ڈیسیجن ہو نہ ہو اس کی بحث ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن آئینی طور پر تو 90 ڈیز میں ان کے الیکشنز ہونے تھے نا. کس کو پتا تھا اس وقت کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ 1 سال کے بعد ہوں گے جا کے الیکشن ان 2 صوبوں کے اندر؟ یہ جو چیزیں اس کی وجہ سے یہ انسرٹنٹی اس لیے ہے کہ یہاں پر جس طرح راجہ ریاض صاحب نے بات کی, فیصلے بڑے کرتے ہیں
اور یہ آئین نہیں کرتا فیصلہ, نہ یہ عوام فیصلے کرتی ہے, نہ یہ ہمارے سیاستدان سارے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ جو انفارچونیٹ چیز ہے نا, پلیز ہمیں یہ بھی ریالٹی اپنی ماننی چاہیے کہ یہ انسرٹنٹی اس لیے ابھی بھی یہ خوش اسلوبی سے معاملات طے ہو جائیں گے. آج ساری پولیٹیکل پارٹیز آلموسٹ ایک پیج کے اوپر, اور وہ کہہ رہی ہے بہت اچھی ڈیسیجن ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اگر کوئی شک و شبے کا اظہار کرتا ہے نا کہ 11 فروری ہے جو بھی کنسنسس بنتی ہے صدر صاحب کے ساتھ مل کے کہ اس پر بھی شاید رک جائے, تو وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس انفارچونیٹ ریالٹی کی وجہ سے ہے کہ جب پنجاب خیبر پختونخوا کے الیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہو سکے آئین کی مدت کے اندر, تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وجوہات کسی بھی ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے پھر یہ کہہ دیں, یہ بات ہمیں ماننی چاہیے. ہم بالکل کانفیڈنٹ ہیں کہ شاید فیبری کے اندر محمل آپ کی بات آ گئی, محمل آپ کی بات آ گئی. بڑی امپورٹنٹ بات کی شہزاد, کیا سپریم کورٹ یہ تعین کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل تعین کرنا چاہیے کہ کیا آئین جو ہے وہ پریویل کرے گا, اور ڈیٹ صدر نے دینی ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینی ہے. اس معاملے کو آپ ایسے بیچ میں کھلا نہیں چھوڑ سکتے. آج کے فیصلے کے اندر تو سپریم کورٹ یہ ڈیٹرمن نہیں کرے گا, اور سپریم کورٹ کو ڈیٹرمن بھی نہیں کرنا چاہیے اس چیز کے اندر. وہ اس لیے ڈیٹرمن نہیں کرنا چاہیے کہ پھر آپ کو ایک نیا بینچ بنانا پڑے گا, چونکہ آرٹیکل 184(3) کے 5 ججز بیٹھیں گے, پھر نوٹسز ہوں گے, اور اگر ایک لمبی احسان صاحب اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں کہوں تو کیا یہ نظریہ ضرورت نکالا جا رہا ہے؟ نہیں, یہ نظریہ ضرورت نہیں ہے, یہ نظریہ ضرورت نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر بالکل ہے کہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے, اور اگر وہ 90 دن کا پورا ہوتا تو پھر یہ کوشچن ریز کیا جا سکتا تھا کہ پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دینی ہے. سر ایسے تو اگلے الیکشنز کے اندر اس طرح تو اگلے الیکشنز کے اندر بہت سی مجبوریاں لا کے ہم دوبارہ ان کو تاخیر کر سکتے ہیں. یہ کیسی پریسیڈنٹس بن رہی ہے؟ 90 دن کا علینا جو 90 دن کا ٹائم تھا وہ پریزیڈنٹ نے بھی اسی وقت دینا تھا نا جب 51(5) کے 120 دن پورے ہوتے. پھر یہ کوشچن آنا تھا کہ جی پریزیڈنٹ اور وہ سپریم کورٹ کرتی. ابھی تو اس سے پہلے ہے, اور سپریم کورٹ نے آج بہت اچھا پلے کیا ہے. وہ کسی کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن کے اندر نہیں جا رہے. وہ یہ چاہتے ہیں, اور جو پٹیشنرز ہیں وہ بھی یہی چاہتے تھے اس ملک کے اندر الیکشن ہو. اس کے اندر انہوں نے ایک ایمیکیبلی چیز ریزالو کی ہے, اٹارنی جنرل کو اس کے اندر شامل کیا ہے. ڈیٹ ابھی تھوڑی دیر تک آ جائے گی اور کل سپریم کورٹ اس کو ڈسپوز کر دے گی. ٹھیک ہے. عمر چیمہ صاحب. علینا, میں کوئی لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن یہ میری بات لکھ لیجئے گا کہ یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ ابھی یہ چیزیں طے نہیں کر رہی, لیکن جس طریقے سے سپریم کورٹ ڈائریکشن دے رہی ہے وہ ایک پریسیڈنٹ بنے گا, اور یہ بات تشریح کے لیے جائے گی کہ کیا ڈیٹ کا تعین الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یا کہ پریزیڈنٹ نے کرنا ہے. یہ بات آگے جائے گی. الیکشن کمیشن نے ادھر بھی جو سٹینڈ لیا ہے وہ آگے جا کے انہوں نے, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ریویو میں جائیں گے, وہ کہیں گے جی کہ ہمیں اس بارے میں اس نقطے پر وضاحت کریں, یہ نقطہ جو ہے نا یہ کلیئر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو محمل بات کر رہی تھی نا کہ وہ آئین میں ذکر نہیں ہے کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن ایک ڈیٹ پر پہلے کیوں نہیں ہو سکتے. دیکھیں, جو بھی آئین میں لکھا ہوا ہے اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے. آئین میں جب اس چیز کا ذکر ہے کہ جب الیکشن ہوں گے, جنرل الیکشن ہوں گے تو پورے پاکستان میں ہوں گے, یہ پہلے نہیں تھا. 1985 میں جو الیکشن ہوئے یا اس کے بعد جو الیکشن ہوئے اس میں جو نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن 3 دن کے وقفے سے ہوتے تھے, اور اس کا جو ہے اس کا نقصان کیا ہوتا تھا؟ نقصان یہ ہوتا تھا کہ جو نیشنل اسمبلی میں جیت جاتا تھا وہ پرسیپشن ہوتی تھی کہ آگے ووٹ اس کو پروونشل اسمبلی میں بھی ملتے تھے. اب ذرا کیس سینیریو بلڈ کریں, اگر سپریم کورٹ نے صرف یہ کہہ دے کہ آپ الیکشن کرا دیں تو یہ جو بعد میں اس کا امپیکٹ آئے گا وہ بھی سپریم کورٹ نے فیس کرنا ہے کہ جی آپ نے کیا سوچ کر اس ٹائم فیصلہ کیا تھا کہ آپ پنجاب میں اور کے پی میں پہلے الیکشن کرا دیں اور بعد میں کوئی 6 ماہ کے بعد یا سال بعد جو ہے نیشنل اسمبلی میں الیکشن ہو. اس ٹائم کیا آپ کے پی کی اور پنجاب کی گورنمنٹ کیئر ٹیکر ختم کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جس پارٹی کی بھی گورنمنٹ آئے گی کیا لوگ پھر یہی سمجھیں گے کہ گورنمنٹ تو ہی نہیں کیا ہے تو ووٹ ان کو دے دیں؟ وہ آپ کا پورا الیکشن پروسیس جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جس وجہ سے یہ ایک حکمت تھی کہ اس لیے ایک دن کے لیے ایک ڈیٹ رکھی گئی تھی. یہ نہیں تھا کہ کوئی بندہ آ کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہ چلو اسمبلی توڑ دے اور وہ اسمبلی توڑ دیں اور اس کے بعد کہیں چلو یہ الیکشن کراؤ. لیکن اگر مجھے اجازت ہو, اچھا میں اگر مجھے ایک اجازت دیں, ہمارے پاس پروگرام میں وقت ختم ہو گیا دراصل. اگر ہم اس سوال کو کل کے لیے رکھ لیں کیونکہ کل بھی یہ سماعت چلے گی اور بہت سے سوالات ہیں جو آئی ایم شور آپ سب کے ذہنوں میں بھی ہیں, ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں, اور کوائٹ فرینکلی میں تو ابھی بھی اس بات کے اوپر یہ سوچ رہی ہوں اور یہ سوال تلاش کر رہی ہوں کہ یہ جواب جانے بغیر معاملات کا سیٹل ہونا یا تاریخ کو آ جانا
का सामने आ जाना क्या काफ़ी होगा? इसी सवाल के साथ हम अभी छोड़े जा रहे हैं, कल इसको फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।